प्रेडिक्शंस लेने के लिए हम आए हैं सादिक मलिक साहब के पास। पेशन गोई होती क्या है? अगर इस काम को इस तरह से कर लिया जाए, इसका मतलब है कि वो जो पेश गोई करेगा उसकी पहले नफ़ी कर चुका। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा, वल्लाह बिस्वाब। तमाम तर लोग पीटीआई को छोड़ते चले जा रहे हैं, इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? वो ये था कि इमरान खान की जेब में खोटे सिक्के, और बुशरा बीबी वफ़ा करेंगी, उस वक्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब भी कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। शहबाज शरीफ साहब ने भी बयान दे दिया कि महंगाई से शर्मिंदा होकर मुंह छुपाता फिरता। मियाँ साहब, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अभी तो 2025 तक मज़ीद महंगाई होने के इशारात हैं। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में हर इंसान जानना चाहता है कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। यही जानने के लिए, कुछ प्रेडिक्शंस लेने के लिए हम आए हैं सादिक मलिक साहब के पास, जो पामिस्ट्री की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक के बानी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बंदे के घर तशरीफ़ लाए, इतने बड़े बाप की बेटी हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ। हम आपके पास कुछ प्रेडिक्शंस के लिए आए हैं, तो जानना चाहते हैं प्रेडिक्शन पेशन गोई होती क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल किया है। इस तरह से है जी कि पेश गोई होती है, इसमें अगर मगर हो सकता है, या फिर जो पेश गोई कर रहा है वो मशवरा देने की पोजीशन में नहीं होता कि अगर इस काम को इस तरह से कर लिया जाए, इसका मतलब है कि वो जो पेश गोई करेगा उसकी पहले नफ़ी कर चुका। इसलिए कि जब पेश गोई कर दी तो अगर उसके कहने से बदल सकता है कुछ, तो इसका मतलब है कि वो मुक़द्दर बदलने पर कादर बन गया। अगर वो मुक़द्दर बदलने पर कादर है तो फिर मैं किंग और आपकी आंटी क्वीन होती। आंटी या आंटीज़? अच्छा, इस तरह से है, मैंने लफ्ज़ इसलिए मोहब्बत में यूज़ किया है आंटी, कि नाज़रीन मेरे साथ जो मेरी एंकर हैं, ये मुल्क के नामवर कॉमेडियन अमाला खान की बेटी हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र हैं। और जब तक थिएटर है, उस थिएटर में जब तक अमान अल्लाह को याद नहीं किया जाएगा, वो थिएटर मुकम्मल नहीं होगा। वल्लाह बिस्वाब। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत तारुफ का। सर, जानना चाहती हूँ मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए कहा जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? अच्छा जी, इस तरह से है कि जब मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बात करते हैं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा, वल्लाह बिस्वाब। इसको पेशगोई कहते हैं। यानी आपका कहना है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहा, वल्लाह बिस्वाब। थोड़ा सा एक हिस्सा और आगे मैं बोलता चलूँ कि जब पेशगोई की बात करते हैं तो मैंने गुजारिश जिस तरह से आखिर में पेश की कि किसी के मशवरे से मुक़द्दर नहीं बदलता। जब मुक़द्दर नहीं बदलता तो इसका मतलब है कि जितने भी आप सवाल पूछेंगी उनका हरगिज़ मकसद इल्म गैब से नहीं। पेशगोई दो तरह की होती है, इल्मी, जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरी होती है इल्हामी। इल्हामी पेशगोइयों का दौर ख़त्म हुआ, अब इल्मी पेशगोइयों का दौर चल रहा है, और ये है मैथ, 2 + 2 4। जिस तरह आपके टेलीविज़न पर बैठकर ये नजूमी बादशाह कह रहे होते हैं ना कि सियारे अब उस तरह से हैं जो सन 1900 इसमें, सन 2001 में, सन 2000 फलां में, या उस जंग अज़ीम में जिस तरह से थे, ये बड़ी एक
احمقانہ سی دلیل ہوتی ہے، اس لیے کہ جو لمحہ ایک مرتبہ سولر سسٹم کو جب پڑھیں تو آ گیا، وہ گزر گیا، وہ لمحہ قیامت تک دوبارہ اس طرح سے نہیں آئے گا، اور جو قیامت کا لمحہ ہوگا وہ بھی آخری لمحہ ہوگا، اس کے بعد قیامت کا لمحہ بھی نہیں آئے گا، واللہ عالم بالصواب۔ ویری ویل سر، ہم آپ سے سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں تو جاننا چاہتی ہوں پی ٹی آئی کی جو درجہ حرارت ہے وہ عروج پر ہے اس وقت، تمام تر لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، جاننا چاہتی ہوں آنے والے دنوں میں یہ تمام تر لوگ جو پی ٹی آئی سے بائیکاٹ کر چکے ہیں ان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کی سیاست میں ایک میں میرے ناظرین مجھے جانتے ہیں کہ اپنے پورے ایک جو سسٹم ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بیانیہ، اس کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس بیانیے کے مطابق یہاں تک آخری بیانیہ ان پرندوں کے اڑنے سے پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کی جیب میں کھوٹے سکے، اور بشرا بی بی وفا کریں گی، اس وقت لفظ استعمال کیا، اب بھی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جو اگلا تھا وہ یہ تھا کہ اب کے چونکہ معاشرتی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آنے والی، جس کی بنیاد پر اب ان پرندوں کو اڑنے کے لیے جگہ دی جائے گی، بیٹھنے کے لیے چھتری مہیا نہیں کی جائے گی، واللہ عالم بالصواب۔ ویری ویل سر، آگے جاننا چاہتی ہوں آپ سے کہ ہمارے ملک میں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، کیا ایسا ہی چلتا رہے گا؟ اب تو شہباز شریف صاحب نے بھی بیان دے دیا کہ مہنگائی سے شرمندہ ہو کر منہ چھپاتا پھرتا۔ اچھا، اس طرح سے ہے کہ میاں صاحب آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو 2025 تک مزید مہنگائی ہونے کے اشارات ہیں۔ نمبر 2، آج سے 14-15 سال سے ایک لفظ میرے بیانیے کا حصہ ہے کہ پاکستان میں مڈل کلاس 2025 میں ختم ہونے جا رہی ہے۔ 2025 میں مڈل کلاس جب ختم ہو جائے گی تو اوپر تھوڑی سی ایلیٹ کلاس رہ جائے گی، اور اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا پرندوں کی طرح چھوٹا سا مجمع ہوگا جسے کہتے ہیں ایڈمنسٹریشن کلاس، اور پھر اس کے بعد 2025 کے لوگ سکھ چین کی بانسری بجائیں گے اور بہتر طریقے سے ایک زندگی کا نئے سرے سے آغاز شروع ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ سر، مڈل کلاس ختم ہونے جا رہی ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہاں جائے گی یہ مڈل کلاس؟ مڈل کلاس بنیادی طور پر تھوڑا سا نیچے آ کر ایک لفظ بولیں گے ورکر کلاس میں چلی جائے گی، اور جو نیچے بالکل باٹم لائن میں پڑی ہوئی کلاس ہے یہ تھوڑا سا اوپر آ کر اس ورکر کلاس کا حصہ بنے گی۔ اسی طرح سے اوپر جو بہت زیادہ ایلیٹ کلاس ہے اس میں سے وہ اس مہنگائی کے سسٹم میں ڈیفالٹ ہو کر نیچے آئیں گے، اس میں وہ چھوٹی سی ایک گورنمنٹ کی اور ایک نان گورنمنٹ کی چھوٹی سی مڈل کلاس سے اوپر آفیسر، اور آفیسر سے اوپر جو ہے تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن کلاس بنے گی، واللہ عالم بالصواب۔ سر، پی ڈی ایم کے ساتھ عمران خان صاحب کی کچھ مذاکرات چل رہی ہے، کتنی کامیاب رہے گی؟ عمران خان بنیادی طور پر سیاستدان نہیں، ایک سلیبرٹی ہے، کسی بھی سلیبرٹی کو پالیٹکس کرنا نہیں آتی۔ عمران خان کو نہ کل پالیٹکس کرنا آتی تھی، نہ اب پالیٹکس کرنا آتی ہے، اور نہ وہ مستقبل میں پالیٹکس کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں جب لفظ عمران خان کے بارے میں بولتا ہوں اور پی ڈی ایم کے مذاکرات کی بات کرتا ہوں تو ایک لفظ استعمال ہے میرے بیانیے میں، مکمل طور پر پیچھے سے یہ بھی چلا آ رہا ہے کہ ایک طرف منجھے ہوئے سیاسی تجربہ کار اور دوسری طرف عمران خان، اور عمران خان کی جب قسمت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو چونکہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے جو کسی بھی شخص کے اقتدار میں آنے کی علامت ہے، لہذا وہ سلیبرٹی ہونے کے باوجود بھی اقتدار میں آئے۔ اقتدار میں آنے کے بعد کیا وہ اقتدار کو اس طرح سے چلا سکتے ہیں جس طرح سے چلانے کا حق ہوتا ہے؟ تو وہ سیاستدان نہیں تھے جس کی بنیاد پر وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکے اور جیب میں سارے کے سارے کھوٹے سکے ڈال کر آگے نکلے۔ جب آپ بات کرتی ہیں میاں صاحبان کی تو وہ بھی سیاسی تجربہ کار ہیں۔ اب آگے چل کر کیا ہونے والا ہے
آپ کے سوال پر منحصر کرتا ہے کہ کیا پوچھتی ہیں واللہ عالم بالصواب. ہم جاننا چاہتے ہیں میاں صاحب واپس پاکستان آئیں گے یا نہیں؟ اس طرح سے ہے کہ اہل سے نااہل ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے، اور پھر میاں صاحب تشریف لائیں گے، جلد سے جلوس ہوں گے. ان کے ہاتھ پر بھی زبردست قسم کے 2 راجا یوگ پائے جاتے ہیں. ڈبل راجا یوگ. ایک لفظ استعمال کروں گا کہ درمیان میں چھوٹا سا وقفہ ہے، کچھ 2020 بھی ایک لفظ ہے، وہ درمیانی سا وقفہ ہے، اور میں آپ کو یہ ٹپ دے کر جا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کمال کی ایک پاکستان میں زبردست پالیٹکس ہوگی. اور جو وقفہ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرائم منسٹر پنجاب سے ہوگا یا سندھ سے. یہی جاننا چاہ رہے تھے آپ سے. اگلا سوال ہمارا یہی تھا کہ پرائم منسٹر آنے والے دنوں میں کون ہوگا، پنجاب سے ہوگا یا سندھ سے ہوگا؟ اس لفظ کا جواب میں نے ابھی دینا ہے، چونکہ مستقبل کے پرائم منسٹر کے امیدواروں میں پہلے میاں محمد نواز شریف، عمران خان، جناب میاں شہباز شریف، پھر جناب بلاول بھٹو زرداری، پھر محترمہ مریم نواز شریف. آپ کہیں گے کہ ایک خاندان میں 3 پرائم منسٹر. کہاں گیا وہ بندہ جو کہتا تھا سین سے شین اور شین سے کاف نکلے گی اور کاف سے نون آئے گی. وہ شین کی شین ہی ہے، اور یہ 3 شین والے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ کس کو میدان میں اتارنا ہے. پھر اس کے بعد میں پیشگوئی کروں گا کہ کون بنے گا پرائم منسٹر. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سیاسی گھمسان کی جنگ دیکھنے کو ملے گی، جس میں یہ فیصلہ کرنا مقصود ہوگا کہ پرائم منسٹر سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے. تو اس کے لیے محترم آصف علی زرداری، گھوڑوں کے بیپاری، زبردست قسم کے ان کے ہاتھ پر 6 کے 6 ابھار نمایاں، جو راجا یوگ کی علامت ہے، اور وہ اپنی اننگز کھیل چکے. مکمل اننگز کرنے کے بعد اب وہ جس کھلاڑی کے لیے گیم کھیل رہے ہیں، کیا اس کے ہاتھ پر بھی راجا یوگ پایا جاتا ہے؟ اور راجا یوگ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس شخصیت کے ہاتھ پر راجا یوگ نہ پایا جائے، میں نے اس کو جس آرگنائزیشن کو ہیڈ کرتا ہے اس کا سربراہ بنتے نہیں دیکھا. تو لہٰذا پہلے ہم کریں گے، تھوڑا سا عرصہ بیت جانے کے بعد آپ ہی کے چینل پہ، کہ میرے پاس 8-9 سے بھی کچھ اب بڑھتی جا رہی ہے تعداد عبوری پرائم منسٹر کی. ان میں سے کون بنے گا عبوری پرائم منسٹر، اور پھر بات کریں گے کہ کون بنے گا پرائم منسٹر کیوں. اس لیے کہ ابھی اس میں بہت وقت ہے، جس کا لفظ میں ٹپ کہہ رہا ہوں، واللہ عالم بالصواب. سر، موجودہ صورتحال میں جہانگیر ترین صاحب بھی کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں، ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ جب جہانگیر ترین کی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی وہ سیاستدان نہیں تھے، اب بھی وہ سیاست کی بات جب کرتے ہیں تو اب بھی وہ سیاستدان نہیں ہیں، واللہ عالم بالصواب. سر، ان کی بننے جا رہی ہے ایک سیاسی جماعت، جس کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. ایک سیاستدان نہیں ہے اور سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں، کیا مستقبل ہوگا اس سیاسی جماعت کا؟ جی، میں نے کہا نا کہ بڑے ٹاپ کلاس کے بزنس مین ہیں جہانگیر ترین. ان کا کبھی ایم عالم کے طیارے کی طرح یہاں میں بہت دل کے اندر بے تحاشا پریشانی اور رو رہا ہے کہ اس طیارے کو بھی اس ملک کے بہت نادیدہ لوگوں نے، انتہائی ناپسندیدہ لوگوں نے، اس ملک کے احمق لوگوں نے اس کو بھی گزند بچائی. پھر اس کے بعد ہماری آرمڈ فورسز کے جتنے بھی سرمایہ ہیں ان کو بھی نقصان پہنچایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس قوم میں کہ یہاں ہمارے ہی اندر دہشت گرد جو ہیں چھپے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ہی ساتھ مل کر ہماری ہی
املاک اور وہ املاک جو ہماری بہت بڑا اثاثہ ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کا بہت بڑا دکھ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ سر، جماعت اسلامی اور سعد رضوی کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا، جب آپ انتہائی محترم جناب سعد رضوی صاحب کی بات کرتی ہیں اور پھر جناب جماعت اسلامی کی بات کرتی ہیں، تو یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان بننے کے بعد جماعت اسلامی کا ایک مخصوص رول رہا ہے کہ وہ کبھی بھی اقتدار پسند تو تھے، اقتدار میں بذات خود نہیں آئے، ان کی وجہ سے لوگ اقتدار میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنظیم ساز بہت اچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم پاکستان کے کسی بھی سیکٹر میں یوں کر کے نظر دوڑاتے ہیں اور اس کے مالا مال کو جاننے کے بعد ہم نے پیش گوئی کرنا ہوتی ہے، تو پیش گوئی کے حوالے سے ان کا ایک مخصوص کردار تھا، ہے اور رہے گا، واللہ عالم بالصواب۔ سر، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جاننا چاہتی ہوں۔ بڑی سے بڑی پاکستان کی سیلیبریٹیز کے ہاتھ آپ دیکھ چکے ہیں، سب سے زیادہ تعجب کس کا ہاتھ دیکھ کر ہوا آپ؟ اچھا نور، اس طرح سے ہے کہ اگر میں اس کا جواب دوں کہ کسی کا بھی نہیں تو بڑا یہ متکبرانہ سا لفظ ہو جائے گا۔ دراصل میں تلاش و جستجو کے سفر میں زندگی گزارنے والا شخص، اور میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس جب لکھنا شروع کی تھی، اب الحمدللہ 6 والیوم پر ہے، مکمل ہو گئی اور 6واں ویڈیو میں بن رہا ہے، تو اگر یہ میرے ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ یہی سب سے بڑا اہم ہے اور اس سے میں متاثر ہوں، تو میرے اس سفر میں خلل آتا، لہٰذا ابھی تک میں اس لیے کسی سے متاثر نہیں ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ سر، ایک بہت کیمپین اٹھ رہی ہے منگل کے ناغے کے بارے میں، اسے تھوڑا الیبوریٹ کر دیں ہمارے دیکھنے والوں کو تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایک ہوتے ہیں سیاسی یتیم، ایک ہوتے ہیں سیاسی نجومی، وہ یتیموں کی اگلی نسل ہے۔ اب ان سے پوچھے کشمیر، بوسنیا، چچنیا، فلسطین اور اس کے بعد ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں اتنی خون ریزی ہو رہی ہے، وہاں تو منگل کا ناغہ نہیں ہے۔ ارے بابا، اتنی توہم پرستی پھیلاؤ جس سے کم از کم انسان کے اندر کا جو ایک تیقن ہے اس کو تو نہ نقصان پہنچے۔ آپ چند ٹکوں کی خاطر اپنی غلط کمپین چلاتے ہو، اگر خدا نے قیامت والے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ واللہ عالم بالصواب۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ سر۔